अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान उज़मा नौमान। हबीब साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद। पंजाब का बहरान बरकरार है, आइनी ऐवानों और सियासी नशेबनों पर सलाह मशवरे और फैसले हो रहे हैं। वज़ीर आला रहेंगे, गवर्नर जाएंगे या असम्बली तहलील होगी। सियासत का मैदान हर तरह के खेल के लिए खुला है। आज गवर्नर हाउस के अंदर लीगी अरकान का इजलास होता रहा तो गवर्नर हाउस के बाहर तहरीक इंसाफ के कारकुन सरापा एहतजाज रहे। इमरान खान ने इस मौके पर वीडियो लिंक के जरिए खिताब करते हुए खबरदार किया कि जल्द इंतखाबात न हुए तो मुल्क हाथ से निकल जाएगा। खान साहब का क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। हमने असेंबलियां डिसॉल्व करने का फैसला किया और आगे बढ़े तो एक नहीं दो अदम एतमाद आ गए कि एतमाद की भी वोट लो और अदम एतमाद की भी वोट लो। हमें खौफ है कि अगर इस मुल्क में जल्दी इलेक्शन ना करवाए गए ये मुल्क सबके हाथ से निकल जाएगा। 70% पाकिस्तानी कहते हैं मसाइल का हल इलेक्शंस है। दो चोरों के चोरी बचाने के लिए सारा मुल्क को इन्होंने गिरवी रखा हुआ है। ये जो पंजाब में मजाक हो रहा है, हम अपनी हुकूमत डिसॉल्व कर रहे हैं, ये हमारा आईनी हक क्या कि हम इलेक्शंस करवाएं। ये क्यों इतना ज्यादा तमाशा, कभी गवर्नर रूल लगा दो, कभी कहा जी हम वजीर चीफ मिनिस्टर को हटा देंगे। ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये डरे हुए हैं अवाम से। दूसरी जानिब इमरान खान से खवातीन अरकान असम्बली ने भी आज मुलाकात की। पीटीआई पंजाब की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ जिसमें अरकान ने हर तरह के हालात में पार्टी क़यादत के साथ खड़े होने के अज़्म का इजहार किया, जबकि स्पीकर सिब्तैन खान ने भी मीडिया से गुफ्तगू की। उनका कहना था कि तहरीक अदम कार्रवाई तक असम्बली नहीं टूट सकती। उन्होंने क्या कहा, आइए देखते हैं। अभी अदम एतमाद पेश हुई है, अभी उसके ऊपर नोटिस होना है, अभी उसको सर्कुलेट होना है। दिस वुड टेक अ फ्यू डेज मोर और शायद ये फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में हो। हमारा तो ये था कि कल हमने असेंबलीज डिसॉल्व करनी थी, हम तो अवाम के पास जाना चाह रहे हैं, बट जो रुकावटें आ गई हैं नो कॉन्फिडेंस की और कॉन्फिडेंस की, अब इनको दूर करने के बाद ही रेजोल्यूशन ऑफ असेंबली होगी। और ये नो कॉन्फिडेंस जो है ये तकरीबन मे बी फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी। तो स्पीकर पंजाब असम्बली ने गवर्नर के नाम जवाबी ख़त लिखने और सदर के नाम ख़त रोकने के मुतालिक भी बताया और उनकी गुफ्तगू से कम ये तो वाज़े हो गया है कि आइनी तकाज़े पूरे करने के लिए अब आइंदा 2 हफ्ते तक असम्बली तहलील नहीं हो सकती। जबकि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की तहलील के हवाले से और पंजाब असम्बली के हवाले से उन्होंने बताया कि दोनों मामलात मशरूत हैं, इसीलिए वहाँ भी अब मामला लटक गया है। दूसरी जानिब पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज ने हालिया बहरान का जिम्मेदार तहरीक इंसाफ को ठहराया है। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने गवर्नर की एडवाइस के हवाले से कहा कि चौधरी परवेज इलाही ने चूंकि गुज़श्ता रोज एतमाद का वोट नहीं लिया इसीलिए वो वजीर आला नहीं रहे। गवर्नर के कल 4 बजे के अजलास तलब करदा अजलास के ना होने या उसमें वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ना लेने की बुनियाद पे चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो आइनी तौर पे पंजाब के चीफ मिनिस्टर नहीं है। बाकी जो एक ऑर्डर जारी करना है गवर्नर ने वो एक फॉर्मेलिटी है और मेरा ख्याल है कि उसे जितनी भी जल्द जारी हो जाए वो मुनासिब होगा। लेकिन दूसरी जानब इत्तलात ये भी हैं कि वज़ीर आला को डी नोटिफाई करने की तैयारी कर ली गई है और इसमें कानूनी पेचीदगियां हायल हैं। गवर्नर को लीगल टीम ने यह बताया है कि जब तक वज़ीर आला एतमाद का वोट लेने से खुद इनकार नहीं करते उन्हें डी नोटिफाई ना किया जाए, क्योंकि इसके बाद ये मामला अदालत में चला जाएगा। नून लीग का केस कमज़ोर होने की वजह से फैसला वज़ीर आला परवेज़ इलाही के हक में आएगा। गवर्नर हाउस में राना सनाउल्लाह समेत लीगी रहनुमा इस बात पर इसरार करते रहे कि वज़ीर आला को डी नोटिफाई कर दिया जाए। इस सूरत हाल ने खामोश तबाह गवर्नर को मुश्किल में डाल दिया है, जबकि तहरीक इंसाफ वाले ये सोच रहे हैं कि आइन से रूगर्दानी और मिसकंडक्ट की बुनियाद पर क्यों ना गवर्नर को उनके अहदे से हटा दिया जाए। शतरंज की सियासी बसात पर बड़ा मुकाबला जारी है, कोई किसी को भी चेकमेट कह सकता है जो इस तमाम तर सूरत हाल का क्लाइमैक्स होगा। बहरहाल लग यही रहा है कि ऐलान के बरक्स कल 23 दिसंबर को असम्बलियां तहलील नहीं हो रही, लेकिन सवाल यह है कि अगर पीटीआई के पास नंबर्स पूरे हैं तो असम्बलियां तहलील करने में ताखीर क्यों की गई और इस ताखीर का फ़ायदा पीटीआई को होगा या फिर पीडीएम को। गवर्नर राज का कितना इम्कान है, वजीर आला डी नोटिफाई होंगे या गवर्नर तब्दील होंगे, दबाव की सियासत में जीत की ये हम जानेंगे। इसी पर हम बात करेंगे तहरीक इंसाफ के रहनुमा
फवाद चौधरी साहब हमें कुछ देर में ज्वाइन करेंगे, लेकिन पहले हम बात कर लेते हैं हबीब साहब से। हबीब साहब, बड़ी कन्फ्यूजन की सी सूरत हाल हुई है, ये बताएं कि इस सूरत हाल में कल हम देख रहे थे बड़ी धमकियां मिल रही थी, जी गवर्नर डी नोटिफाई कर देंगे, एक नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, शाम तक हो जाएगा। राना सनाउल्लाह बार बार कहते रहे, क्यों डी नोटिफाई नहीं किया गया अब तक? देखिए, बात यह है कि इस वक्त हुकूमत हो, यानी हुकूमत से मुराद इस वक्त तो पीडीएम है, यानी जो पीडीएम का मसला यह है कि पीडीएम इस तरह समझती है कि पूरे का पूरा सिस्टम निहायत ही डेलिकेट बैलेंस के ऊपर खड़ा हुआ है। अगर कहीं से इन्होंने छेड़छाड़ की तो पूरे का पूरा सिस्टम धड़ाम से नीचे आ गिरने की तवक्को है। मिसाल के तौर पे अगर आप इसी मिसाल को देख लीजिए कि अगर वो गवर्नर को गवर्नर जो है वजीर आला को डी नोटिफाई करते हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप 58(2)B को रिवाइव कर रहे हैं ना। वो तो एक जमाने में वो बदनामे जमाना एक शिक हुआ करती थी कॉन्स्टिट्यूशन में कि 58(2)B का सहारा लेके सदर मुमलिकत और गवर्नर आम तौर पर वो अपनी अपनी हुकूमतों को बर्खास्त कर देते थे। उसी को रोकने के लिए तो 58(2)B खत्म की गई, 18वीं तरमीम आई ना, आपको याद है ना? जी जी। जब 18वीं तरमीम आई तो उसके बाद गवर्नर वन फाइन मॉर्निंग एक दफा फिर वजीर आला को चलता कर दे, तो आप क्या समझते हैं 58(2)B का रिवाइवल नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो लिहाजा इतनी कॉन्स्टिट्यूशन की ब्लैटेंट यानी और इतनी जाहिर व बाहिर किस्म की मुखालफत जो है वो मेरा ख्याल है किसी भी गवर्नर को करने से इज्तनाब करना चाहिए। और गवर्नर साहब को जिसने भी मशवरा दिया है, मुझे लगता है कि बड़ा साहिब मशवरा है कि इस गवर्नर के पास 58(2)B नहीं है। ये ना किसी को डी नोटिफाई कर सकता है, ना किसी को नोटिफाई कर सकता है, ना ये कह सकता है कि फलां शख्स फलां बिन फलां वजीर आला है, ना ये कह सकता है कि फलां बिन फलां वजीर आला नहीं रहा। तो लिहाजा इनको तो अपना काम मेरा ख्याल है कि इनको दुरुस्त अंदाज में करना चाहिए और इन्हें आइंदा भी डी नोटिफाई करने की जरूरत नहीं है। हत्ता के वजीर आला अगर इस बात पे इनकार भी करते, अच्छा, अगर इस बात से इनकार भी कर दे कि मैं एतमाद का वोट नहीं लेता, तो फिर भी गवर्नर अदालत में जाएगा। ये नहीं हो सकता कि आप गवर्नर साहब को कहें कि जनाब गवर्नर साहब, अच्छा आपने वजीर आला ने कहा जी अच्छा मैं एतमाद का वोट नहीं लेता, तो लिहाजा गवर्नर साहब उसको डी नोटिफाई कर दे। डी नोटिफाई क्या, नोटिफिकेशन जो होता है वो उसका कोई गवर्नर करता है। देखिए, ये एक बिल्कुल बचकाना बात थी PMLN के एंड पे। तो लिहाजा अब अगर PMLN ने कुछ उन्हें अकल आ गई है तो मेरा ख्याल है ये बड़ी खुशी की बात है कि हम मजीद कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस को पेचीदा ना करें। दूसरी बात यह है कि अगर फर्ज किया हम ये नोटिफिकेशन वाली हिकमत अमली को मान लेते हैं, आप वजीर आला को हटा देते हैं और वजीर आला को हटा देने से असम्बली के ऊपर असम्बली में लोग जाके बैठ जाते हैं, तो फिर क्या करेंगे? फिर वो कहते हैं कि जनाब आप गवर्नर को अब हटाएं, हम गवर्नर को डी नोटिफाई कर रहे हैं। तो अगर तो हमारी पार्टियों और बखसूस पीडीएम ने ये सोच रखा है कि उन्होंने इस मुल्क को एक लतीफे के तौर पे दुनिया के सामने पेश करना है, तो बिस्मिल्लाह डी नोटिफाई भी करें। यहाँ पे आप 8 क्लब रोड पे या 7 क्लब रोड पे कंटेनर भी लेके आए, बल्कि हो सके तो हथकड़ियां भी लहरा के दिखाएं कि इनसे हमने वजीर आला को गिरफ्तार करना है। हबीब साहब, आपसे हम अभी बात करते हैं। फवाद चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। फवाद चौधरी साहब, कानूनदान भी हैं, सियासतदान भी हैं, इस वक्त जो कानूनी पोजीशन बनी हुई है एग्जैक्टली हमें बताएं कि है क्या, कौन अपनी जगह पे दुरुस्त है, कौन गलत है? जो कंफ्यूजन की सी सूरत हाल है उसमें कभी लगता है दोनों ही ठीक हैं, कभी लगता है दोनों ही गलत हैं। नहीं, देखो ना, ये तो सीधा सीधा पाकिस्तान के आइन में लिखा हुआ है। पहला तो प्रिंसिपल ये है कि जो चीफ मिनिस्टर है वो उस वक्त तक चीफ मिनिस्टर रहेगा जब तक पार्लियामान में या असम्बली में उसकी अक्सरियत है। अब इस वक्त जो अक्सरियत है वो परवेज इलाही साहब के पास है। अब सेकंड आ जाए कि अक्सरियत साबित करने के लिए उसमें वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है और एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है। अब ये पहली बार पाकिस्तान की तारीख में हुआ है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस इकट्ठी जो है वो इन्होंने दे दिया। अब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए जो बुनियादी चीज है वो लाहौर हाई कोर्ट का जो जजमेंट है मंजूर वतू केस में, उसमें 2 प्रिंसिपल ले डाउन है। एक प्रिंसिपल ये है कि फ्रेश सेशन जो बुलाएगा गवर्नर वो 10 दिन मिनिमम उसमें देने हैं, ताकि लोग जो है वो चीफ मिनिस्टर सरप्राइज में तो ना हो, बंदे बाहर गए होते हैं। अब जैसे हमारे 4-5 MPA जो हैं वो इस वक्त मुल्क से बाहर है,
ان کو آنے کا موقع تو دینا ہے نا کہ وہ آئیں اور اس کے اوپر جو ہے وہ اچھا فواد چودھری صاحب یہ بتائیے گا کہ جو گورنر صاحب نے ڈی نوٹیفائی، میرے خیال میں تو یہ ڈی نوٹیفائی کرنا ہی یہ تو 58(2)B کو زندہ کرنے کے مترادف ہے نا، کہ اگر گورنر اس طرح وزیر اعلیٰ کو گھر بھیج دے گا، تو یہ بتائیے گا کہ یہ جو ڈی نوٹیفائی کرنے سے رکے ہیں، کیا کہیں پیچھے آپ کی مذاکرات ہوئے ہیں یا ان کی اپنی فہم ہے، کہیں سینس پریویل کر گئی ہے؟ نہیں، کوئی مذاکرات وغیرہ تو نہیں ہوئے، کوئی بات نہیں ہوئی. یہ میں ARY پہ دیکھ رہا تھا بریکنگ نیوز کہ جو گورنر ہے انہوں نے اپنے لائرز کے ساتھ جو مشورہ کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو اسے عطا تارڑ وغیرہ رانا ثناء اللہ جو بات کر رہے ہیں وہ درست نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں انہوں نے عقل مندی کی ہے، کیونکہ مس کنڈکٹ تو گورنر پہ لگنا ہے. رانا ثناء اللہ اور عطا تارڑ جو ہے یہ تو ادھر ادھر ہو جائیں گے. شریف فیملی تو ویسے ہی لندن چلی جائے گی، تو مس کنڈکٹ کا جو ہے وہ معاملہ یا آرٹیکل 6 کا تو گورنر نے پوچھنا ہے. تو انہوں نے اچھا کیا ہے، اپنے فرینڈس کے ساتھ مشورہ کیا ہے. اور بالکل آپ نے صحیح بات کہی ہے، آرٹیکل 109 بالکل کلیئر ہے، 130 بالکل کلیئر ہے. گورنر جو ہے وہ ڈی نوٹیفائی نہیں کر سکتا جب تک اسپیکر کی اسے رپورٹ نہ آ جائے کہ گورنر جو اعتماد کی ووٹ کا پروسیس ہے وہ مکمل ہو گیا اور چیف منسٹر ہیز فیلڈ ٹو ٹیک دا کانفیڈنس آف میجورٹی آف دس ہاؤس. اچھا فواد صاحب، آپ لوگوں نے پولیٹیکلی یہ راستہ اختیار کیا کہ آپ عدم اعتماد کو فیس کریں. یہ کیا اسپیکر کے پاس یہ چوائس ہے؟ آپ یہ ایز اے پولیٹیکل چوائس لے رہے ہیں یا کانسٹیٹیوشنل چوائس لے رہے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایجنڈا جو ہے وہ تو اسپیکر نے سیٹ کرنا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ یہ ہوا ہے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس پہلے آیا ہے، ووٹ آف کانفیڈنس بعد میں آیا ہے. تو اسپیکر جو ہے وہ اسی سیریز میں جو ہے وہ چلنا چاہتے ہیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے اس کا تو بڑا واضح رولز میں موجود ہے کہ کب کیسے اس کا وقت کیا ہونا ہے. 3 دن کے بعد پیش ہونا ہے، 7 دن منیمم جو ہے 10 دن اس کی ووٹنگ کے لیے چاہیے. وہ ایک آئین میں پروسیس بالکل کلیئر ہے. ووٹ آف کانفیڈنس اتنا کلیئر نہیں ہے. وہ صرف یہ جو ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے وہ بتاتا ہے کہ منیمم 10 دن سے پہلے ووٹ آف کانفیڈنس کا نہیں کہے گا گورنر، اور اسپیشل سیکشن کال کرے گا ووٹ آف کانفیڈنس کے لیے. تو اس لیے اس میں کلیئرٹی نہیں ہے، ووٹ آف نو کانفیڈنس میں کلیئرٹی ہے. اچھا فواد چودھری صاحب، یہ بھی کہیے گا کہ اس وقت جو سچویشن بنی ہوئی ہے، جو بحرانی کیفیت ہے، اس میں آپ کو کیا لگ رہا ہے فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ PDM کو ہو رہا ہے یا تحریک انصاف کی ساکھ اس سے بہتر ہوگی؟ تحریک انصاف کو فائدہ ہوگا اس سے؟ فائدہ تو کچھ کسی کو نہیں ہو رہا ہے فرینکلی، اس میں تو ملک کا نقصان ہو رہا ہے. ایک تو مصیبت یہ ہے کہ پاکستان میں دیکھیں کوئی بندہ اپنے پاؤں سے آگے تو دیکھتا ہی نہیں نا. یہ اس وقت اکانومی کا جو حشر ہو گیا ہے، ڈالر ہیوے ہو گیا ہے، ادھر اوپر سے IMF سے ان کا جھگڑا شروع ہوا ہے. الیکشن یہ کروانا نہیں چاہتے. اب الیکشن چاہے اسلام آباد کی لوکل گورنمنٹ ہو، کراچی کی لوکل گورنمنٹ ہو، کوئی ضمنی الیکشن ہو، یہ الیکشن کو یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں سے تو ہمارا پلہ ہی نہ پڑے. اب وہ جمہوریت تو نہیں ہو سکتی جہاں الیکشن جو ہے وہ آپ بھاگ رہی ہو حکومت. مصیبت صرف ایک ہے، یہ الیکشن نہیں کرانا چاہتے، اور جو ہو رہا ہے اس میں ملک کا نقصان ہے، فائدہ کوئی نہیں ہو رہا. فواد چودھری صاحب، جب بھی عدم اعتماد کا آپ لوگوں نے سامنا کیا تو آپ کو ایک بڑا مسئلہ پیش آیا کہ آپ کی پارٹی کے اندر ٹوٹ پھوٹ شروع ہو گئی یا آپ کا اتحاد ٹوٹنے کے قریب چلا گیا. آپ چاہے اپریل میں دیکھ لیں، اس وقت بھی یہی ہوا. اس کے بعد پنجاب میں جب وزیر اعلیٰ کے الیکشن کا معاملہ آیا تو آپ ہی کی پارٹی ٹوٹ گئی، آپ ہی کے اتحاد ٹوٹنے کا خطرہ پیدا ہو گیا. تو کیا اس وقت اب جب دوبارہ تحریک عدم اعتماد کا سامنا کرنے جا رہے ہیں تو آپ کی پارٹی کے درمیان اور آپ کا اتحاد کیا انٹیکٹ ہے؟ اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ آپ کے جو چودھری پرویز الہی صاحب سے مذاکرات بھی ہوئے سیٹ ایڈجسٹمنٹ پہ، تو کیا انہوں نے بھی اپنے مطالبات کو اپ ٹک کیا ہے اس موقع پہ؟ دیکھیں یہ تو پالیٹکس ہے، پالیٹکس میں تو اپنا چیزیں ہو رہی ہوں گی. تو چودھری پرویز الہی صاحب نے ظاہر ہے PMLQ جو ہے وہ چاہتی ہے کہ اس کا شیئر جو ہے وہ بڑھے اور وہ اس کے مطابق جو ہے وہ آگے جو ہے وہ جائیں. تو وہ جب تک وہ ان کا یہ معاملہ جو ہے وہ چلے گا اور وہ اپنی شیئر جو ہے وہ اس کو بڑھائیں گے ظاہر ہے. لیکن اس میں یہ جو معاملہ ہے کہ وہ اس میں کتنا ان کو فائدہ ہوگا، کیا ہوگا، سیدھی بات ہے کہ ہمارا جو اس وقت سچویشن ہے PTI کا ایک گراف بہت ہائی ہے. ہم اس میں PMLQ کو اکاموڈیٹ اس لیے کرنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں اکاموڈیٹ کیا ہے، لہٰذا ہم انہیں اکاموڈیٹ کریں گے. جہاں تک آپ کا اس بات کا تعلق ہے کہ کتنے لوگ ٹوٹیں گے یا کیا ہوگا،
अभी तक तो कोई नहीं टूटा, और अभी तक जितने लोग आए हैं उन्होंने हर डिस्ट्रिक्ट की हर एमपीए के साथ अलहदा जो है वो बातचीत हुई है, वो पीटीआई के साथ लोग खड़े हैं। अब जब वोटिंग होगी वो देख लेंगे, प्रेशर वगैरह आते हैं, लेकिन अब लोग काफी हद तक प्रेशर्स को लेना सीख गए हैं। फवाद शाह साहब, आपने कहा कि काफ लीग को अकोमोडेट किया जाएगा, किस लेवल तक अकोमोडेट किया जाएगा? सुना है कि वो बहुत ज्यादा सीटें मांग रहे हैं। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है, वो रियलिस्टिक है, तो सब भी रियलिस्टिक। अच्छा, ये जो आपके सीट एडजस्टमेंट के ऊपर जो मुज़ाकरात हैं फवाद चौधरी साहब, क्या वो भी अदम एतमाद या असम्बली तोड़ने के रास्ते में कुछ रुकावट हैं या मुआविन हैं? मेरा नहीं ख्याल, वो इकट्ठे हैं, उनमें पता ही है कि किस तरह से आगे बढ़ना है, और इतना एतमाद तो फिर है ही, स्पेशली क्योंकि ज्यादातर मामला तो मोहना साहब देख रहे हैं, तो उनको एग्जैक्टली पता है कि हमने किधर तक जाना है और किधर तक जो है इन मामलात को हल करना है। तो वो उम्मीद है मुझे कि वो अच्छी तरीके से हम हल कर लेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब। हबीब साहब, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेला लगाया गया है, इसका मकसद सिर्फ ये था कि किसी तरह 23 दिसंबर तक असम्बलियों की तहलील को रोका जा सके, और पीडीएम इस मकसद में कामयाब तो हुई है। देखिए, पीडीएम की कामयाबी या नाकामी इस वक्त मैटर नहीं करती। उसकी वजह यह है कि पीडीएम चाहे फर्ज किया हुकूमत गिरा ले और फर्ज किया हुकूमत ये पंजाब की रहे, तो आपके ख्याल में क्या पीडीएम यकायक बहुत मकबूल हो जाएगी? क्या पीडीएम की तरफ लोगों का रुजू बहुत बढ़ जाएगा? क्या होगा? बात यह है कि ग्राउंड पे सिचुएशन बदली हुई है। इसी वजह से तो आप छोटे से छोटा इलेक्शन है, बल्दियाती इलेक्शन, कराची में बल्दियाती इलेक्शन पीडीएम नहीं करवा पा रही, आप हैदराबाद में बल्दियाती इलेक्शन पीडीएम नहीं करवा पा रही, इस्लामाबाद की छोटी सी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, यानी समझिए कि लाहौर का 1/4 है, और वहां पर भी आप बल्दियाती इलेक्शन से भाग रहे हैं, और बाकायदा पूरी की पूरी पीडीएम इकट्ठी होके उसमें कानून में तरमीम करने तक उतर आई है। तो लिहाजा इस खौफ के आलम में आपको कोई हुकूमत मिल भी जाए तो आप उससे कुछ ज्यादा फायदा नहीं उठा सकते। ये टाइम गेन करने की कोशिश हो, क्योंकि मियां साहब के आने की भी इत्तलात है। टाइम गेन कर लें, मसला ये है कि पिछले 8 महीने का टाइम किसने गेन किया? क्योंकि ये तो कह रहे थे ना कि हम आएंगे और पीएमएलएन का टिकट चलेगा और हम आते ही इलेक्शन करवा लेंगे, तो पिछले 8 महीने का टाइम काफी नहीं था कि इन्हें अगले 8 महीने भी चाहिए, चले अगले 8 महीने भी ले लें। इंस्टेंस जैसे कि कह रहे हैं जनवरी में मियां साहब आ सकते हैं, अगर आ जाते हैं तो क्या सिचुएशन? देखिए, जनवरी में आ जाएं, फरवरी में आ जाएं, उनसे पहले उनका हरावल दस्ता तो आ चुका है ना। सलमान शहबाज साहब तशरीफ ला चुके हैं, इसाक डार साहब तशरीफ ला चुके हैं, और माशाल्लाह जिस तरीके से हमारे कानूनी निज़ाम में लचक पैदा हुई है कि बंदा अभी बाहर होता है और उसकी हिफाजती जमानत यहाँ पे मंजूर हो जाती है, और उससे पहले उसको इश्तिहारी करार दिया जा चुका है, तो माशाल्लाह हमारे कानूनी, हमारे जुरिस्प्रूडेंस ने भी तो बड़ी तरक्की कर ली है ना। तो इसमें आपको, इसमें जो मियाँ साहब हैं उनकी गुंजाइश तो बड़ी काफ़ी अरसे से थी। दूसरी बात मैं आपसे कर्ज करूँ, मैंने आज मेरी एक साहब से बात हो रही थी, वफाकी वजीर साहब थे, तो मैंने उनसे कहा कि आप जो ये अपना तासुर दे रहे हैं कि जिस तरह आप इलेक्शन से भाग रहे हैं, इस फरार से तो ये तासुर उभरता है कि आप एतराफ़ शिकस्त कर चुके हैं। तो इस पे उन्होंने मुझे बड़ा ही दिलचस्प जवाब दिया, और उनकी स्ट्रैटेजी भी है इस पे। उन्होंने कहा जी कि हम ये समझते हैं कि आइंदा 2 महीने के अंदर अंदर इमरान खान के चेहरे से सारी सो कॉल्ड सारे नकाब उतर जाएंगे। अच्छा, मैंने कहा जी वो पहले कौन से नकाब चढ़ाए हुए? अब जाहिर है हर सहाफ़ी को एक इश्तियाक होता है कि किसी ने अगर चेहरे पे नकाब चढ़ा रखा है तो उसको नोच लिया जाए अगर वो खुद को कोई इम्पर्सनेट कर रहा है। तो दूसरी बात ये है, मैंने उनसे पूछा कब तक ये नकाब उतर जाएंगे? उन्होंने कहा आप देखिएगा ये 2 महीने के अंदर अंदर ये सारे नकाब जो है ना उतर जाएंगे। मैंने कहा जी चलिए, अब जब ये नकाब कुशाई हो चुकी होगी उस वक्त फिर इलेक्शन करवा लें, यानी 2 महीने में अगर आपको इतना ही कॉन्फिडेंस है तो उस वक्त इलेक्शन करा लें। उन्होंने कहा नहीं जी फिर वो हमने कुछ काम करना है। मैंने कहा जी मसलन आपने क्या काम करना है? उन्होंने कहा जी देखें मईशत ठीक नहीं। मैंने उनसे बहस तो नहीं कर सकता, जब बंदा वजीर हो तो फिर आप बहस नहीं कर सकते, आप सिर्फ मुअद्दबाना गुजारिश कर सकते हैं या आजिज़ाना सवाल कर सकते हैं, आजिज़ाना सवाल कर सकते हैं। तो लिहाजा मैंने उनसे आजिज़ाना सा सवाल किया, मैंने कहा जी आपके कई लोग तो कह रहे थे डॉलर को 200 रुपए तक लाना है, अब तो आपने मुसीबत हमें डाल दी है कि आप बता रहे हैं मुल्क डिफॉल्ट होने वाला है, तो आप क्या करना चाहते हैं? उन्होंने कहा वो आपको समझ नहीं। अच्छा, मैंने बेशतर मुस्लिम लीग नून के हमारे जो दोस्त हैं ना, उनसे जब मैं बात करता हूँ और जब मैं उनसे कोई सवाल पूछ लूँ, मेरे दूसरे जर्नलिस्ट दोस्त भी ये बताते हैं कि जब वो कहते हैं ना उनसे कि जनाब ये बताएं ना कि इसका जवाब क्या है, तो वो कहते नहीं आपको समझ नहीं आती। तो इसका मतलब यह है कि या तो उनके पास
جواب نہیں ہے یا آپ کو واقعی سمجھ نہیں آ رہی. تو لہٰذا میں یہی اعتراف کرتا ہوں کہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی ہوگی. دیکھیے اب اس پورے معاملے میں جو ایٹ لاس ہے نا, وہ پی ڈی ایم کو سمجھنا چاہیے کہ پی ڈی ایم نے جنگ ہار دی. پی ڈی ایم اب یہ ریئلائز کرنے کے لیے تیار. پی ڈی ایم آخری قطرے خون کے آخری قطرے آخری آدمی تک لڑائی کرنا چاہ رہی ہے. بسم اللہ. اتنے سمجھدار ہیں حبیب صاحب, ان کو بھی سمجھ نہیں ہے. اچھا, جب آپ سیاستدانوں کے بارے میں سمجھداری کا اپنی خوشگمانی پیش کرتی ہیں تو میں فقیر اس پر پوری طرح بھروسہ کرتا نہیں. اچھا, اس کی وجہ یہ, اس کی وجوہات کئی ہیں لیکن وہ پھر کسی اور وقت کے لیے اٹھا رکھتے ہیں. دیکھیے معاملہ اس وقت یہ ہے کہ زرداری صاحب, آپ نے جیسے بات کی, زرداری صاحب نے کیا آبجیکٹیو سیٹ کیا ہوا تھا؟ زرداری صاحب نے اور نواز شریف صاحب ہماری سیاست کے دو شہ دماغ ہیں نا. جب ان دو شہ دماغوں نے, اور غالباً کچھ نامعلوم افراد کے دماغ بھی اس میں شامل تھے. اچھا, اب وہ نامعلوم افراد کے دماغ وہ بھی شہ دماغ ہی ہوتے ہیں خیر. اور اس کے بعد پھر آپ کے یہ دو عالی دماغ, یہ جب سارے اکٹھے ملے تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا عمران خان پاور سے باہر ہوگا, ہم پاور میں آئیں گے, ہمارے ٹکٹ جو ہیں وہ امیدواروں کی کامیابی کی دلیل ہوں گے, اور اس کے بعد ہم معیشت کو وہاں لے جائیں گے کہ بس اوج ثریا پہ پہنچ جائے گی, اور جب کوئی اس کی طرف نظر اٹھا کے دیکھے گا تو اس کی پگڑی بھی گر جائے گی. یہی تھے نا دعوے. اچھا, اس کے بعد یہی تھے, آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیجئے, بلکہ میری درخواست ہے آپ وہ دعوے سارے چلائیں. بھائی یہ کس نے کہا تھا کہ پیسہ نہیں چلا ٹکٹ چلا؟ کس نے کہا تھا؟ میں نے کہا تھا. ٹھیک ہے محترمہ مریم نواز صاحب آن ریکارڈ ہے نا. شہباز سپیڈ کا ہمیں کس نے کہا؟ ہم کوشش کریں گے نیکسٹ شوز میں. ٹھیک ہے نا, وہ آپ چلائیں نا, آپ چلا کے دکھائیں اور پھر میرا ریبٹل کریں نا. اچھا, اس کے بعد اب جب دیکھیے کہ جب انہوں نے ہماری امیدیں اتنی بڑھا دی اور اس کے بعد آئے تو ڈالر کہاں تھا؟ 178 روپے پہ. آج کہاں پہ ہے؟ وہ بقول مفتاح اسماعیل کے 244 کا تو میں خریدار ہوں. امیدیں تو خان صاحب نے بھی بہت دلائی تھیں, پھر انہوں نے اپنے ٹائم میں کیا کیا؟ بعد میں آ کے وہ کہتے ہیں, بعد میں وہ آ کے کہتے ہیں مجھ سے بے بس کوئی تھا ہی نہیں, مجھ سے زیادہ بے بس کوئی نہیں تھا. خان صاحب تو ناکام ہو چکے نا. یہ کامیابی کے شادیانے تو آپ بجاتے ہوئے تشریف لائے تھے نا. آپ نے کہا تھا نا ان نالائکوں کو ہٹا دو, ان کو یہ کر دو, ان کو وہ کر دو, اور اس کے بعد آپ ہی تو فرماتے تھے کہ ان کو اپنے حلقوں میں نہیں جانے, یہ اپنے حلقوں میں جانے کے قابل نہیں ہوں گے. یہی تھا نا. ٹھیک ہے, اب مسئلہ یہ ہے کہ اب حلقوں میں جانے کے قابل کون ہے؟ اب یہ بتائیے, اب جب آپ نے صورتحال کو اتنا کمپلیکس کر دیا ہے تو اب صرف آپ کے سامنے ایک چیز رہ گئی ہے, اس میں نہ ملک ہے نہ کوئی اور چیز ہے. ملک تو بالکل نہیں, آپ صرف آپ کی اپنی سیاسی بقا رہ گئی. اب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو اگر اس وقت الیکشن دے دیا گیا تو عمران خان غیر معمولی کامیابی حاصل, امکان ہے نا, حاصل کر لیں گے, تو اس کے بعد پھر ہماری گنجائش سیاست میں ختم ہو جائے. تو اس صورتحال میں وے آؤٹ کیا ہے, اس پر حبیب صاحب ہم بات کریں گے. ناظرین ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے, پھر بات کریں گے کہ اس بحران سے نکلنے کے لیے اب کرنا کیا ہوگا. ویلکم بیک ناظرین, ہم بات کریں ہیں موجودہ جو اس وقت سیاسی بحران ہے. حبیب صاحب ہم بات کر رہے تھے, آپ کہہ رہے تھے کہ پی ڈی ایم اس وقت اپنی بقا کی جنگ لڑ رہی ہے, ملک کے لیے کچھ نہیں ہو رہا. خان صاحب بھی تو اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں, ملک کے لیے وہ جنگ لڑ رہے ہیں. تو پھر بہتر یہ نہیں کہ اس کا مطلب ہے دونوں ایک جیسے ہیں تو الیکشن کروا لیں, تاکہ لوگ فیصلہ کر دیں نا کہ کس کا موقف زیادہ مضبوط ہے. ٹھیک ہے, ملک کے لیے تو پھر کوئی بھی نہیں سوچ رہا نا. ہم تو دیکھیے, ہم زیادہ اصل بات تو یہ ہے, اس میں سیدھی سی بات ہے نا کہ بھئی دو موقف آپ کے سامنے ہے نا, یا تو ان دو کے مقابلے میں کوئی تیسرا موقف بھی آپ کے سامنے ہو. ٹھیک ہے, اس وقت موقف صرف دو ہیں کہ الیکشن ہونے چاہیے اور الیکشن نہیں ہونے چاہیے. تو اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ اس کا فیصلہ پھر ظاہر ہے ملک کے لوگوں کو کرنا ہے نا, کیونکہ آپ کے سامنے معیشت جو ہے وہ بحران کا شکار ہے, آپ کے سامنے آپ ڈیفالٹ کرنے والے ہیں, آپ کے جو قرض خواہ ہیں وہ آپ کے دروازے پہ دستک دے رہے ہیں. تو ایسی صورت میں پھر کیا ہے, کس کے ذمہ یہ سونپنا ہے؟ اچھا, اسحاق ڈار صاحب کے ذمہ آپ یہ سونپیں گی. اسحاق ڈار صاحب معیشت اس وقت تک چلا سکتے ہیں جب تک ان کے پاس پیسہ آ رہا ہو. جب انہیں پیسہ, تخلیق دولت کسے کہتے ہیں, معاشرے میں دولت کی پیدائش کیسے ہوتی ہے, کسی ملک میں گروتھ کیسے لی جاتی ہے امپورٹ کے علاوہ, تو یہ بڑے مائنر معاملات ہیں. یہ اسحاق ڈار صاحب ان کی طرف توجہ نہیں کرتے, وہ سمجھتے ہیں بڑی معمولی چیزیں.
تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب آپ کو اب تک کوئی راستہ دکھا سکیں کہ پیسے کہاں سے آئیں گے؟ الٹیمیٹلی فرسٹریٹ ہو کے کہتے ہیں IMF ہماری ٹانگیں کھینچ رہا ہے. مطلب آپ ذرا تصور کریں نا. تو لہٰذا اب اتنی بڑی ذمہ داری آپ کے اوپر آن پڑی ہے تو پھر بہتر نہیں کہ لوگوں کی طرف لوٹ جائیں, مالکوں کی طرف لوٹ جائیں. اچھا پھر پارلیمانی جمہوریت میں, اس میں تو سبکی ہوگی نا حبیب صاحب. پھر کیا سبکی ہوتی؟ ملک ڈوب جائے وہ سبکی نہیں ہے. اس میں تو پھر وہی بات آ جائے گی نا کہ خان نے دباؤ ڈال کے الیکشن کروا لی ہے. دیکھیے دنیا میں کب پارلیمانی جمہوریت کی ماں کسے کہتے ہیں؟ برطانیہ کو. برطانیہ میں آپ پچھلے 100 سال کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, یہ 20ویں صدی کی, اور یہ تو ایک روایت بھی بن جائے گی نا کہ کوئی بھی آ کے دباؤ ڈال کے الیکشن کرا لے گا. بھائی پارلیمان اور کیا ہوتا ہے 20ویں صدی کی, 1901 سے شروع ہو 2000 تک آ جائیں, آپ کئی دفعہ دیکھیں گی آپ 1900 بعض جو پارلیمنٹس ہیں جو ان کا ہاؤس آف کامنز ہے وہ صرف 1 سال چلی ہیں, اور 1 سال میں 2 دفعہ, یعنی 1 جنوری میں الیکشن ہوا تو اگلے پھر دسمبر میں الیکشن ہوا. اچھا بعض اوقات 2 سال میں الیکشن ہو گیا. بات ٹھیک ہے, یہ آپ کے برابر میں انڈیا ہے. پی ڈی ایم ٹھیک ہے مورلی غلط ہو سکتی ہے, لیکن ابھی جو وہ حکومت کر رہے ہیں وہ تو آئین کے مطابق ہی کر رہے ہیں نا, آئینی طور پر ہی کر رہے ہیں. دیکھیے تو پھر ان کو بھی ٹائم پورا کر لینے دیں. بات یہ ہے, خان صاحب کا آرگیومنٹ یہ تھا کہ انہیں حکومت کی مدت پوری کرنے نہیں دی گئی, تو اب یہی آرگیومنٹ اگر وہ دوسروں کے لیے اپلائی کر لیں تو بہتر نہیں ہوگا؟ دیکھیے بات پتہ کیا, یہ بالکل اسی طرح کی مثال ہے کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ چونکہ ایک نے گولی چلائی ہے, بندہ مار دیا ہے, تو لہٰذا دوسرے کو بھی کہو کہ بندہ مار دے. مطلب یہ تو کوئی انصاف کا طریقہ نہیں ہے نا. مطلب آپ یہ دیکھیے کہ حکومت میں ہوتا کیا, جب آپ عدم اعتماد کرتے ہیں تو آپ کس چھوٹی پارٹی کے خلاف عدم اعتماد کرتے ہیں؟ یعنی کبھی آپ نے دیکھا کہ حکومت اپوزیشن کے خلاف عدم اعتماد کرتے ہیں؟ بھائی جو حکومت میں ہوتا ہے اس کے لیے کم از کم ضروری ہے کہ وہ لارجسٹ پارٹی ہو, ٹھیک ہے, یا پھر اس کا اتحاد جو ہے وہ میجورٹی میں ہو, یہی ہوتا ہے نا. اچھا لارجسٹ پارٹی کو آپ کہتے ہیں کہ آپ نے حکومت سے نکال دیا, اور نمبر 2 3 4 نہیں, مطلب اس کی بالکل ہاف سائز کی پارٹیاں اکٹھی کر کے آپ نے مینڈیٹ کی کرچیاں جوڑی اور ایک گھڑا بنا کے رکھ لیا, اس میں کہا کہ جناب دیکھیں اب اس میں ہم پانی ڈالیں گے. تو آپ کے خیال میں اس میں پانی رسے گا نہیں, وہ گھڑا نہیں ہوگا, وہ آپ کا ایک کرتب تو ہو سکتا ہے, وہ برتن نہیں ہو سکتا. اچھا اب جو آئینی بحران ہے حبیب صاحب, سبطین خان صاحب تو فرما رہے ہیں یہ سچویشن جنوری تک چلے گی. نہیں جنوری کتنا دور ہے, یہ مجھے یہ بتائیں نا کہ یہ وے آؤٹ کیا ہے, یہ ایسے ہی کیا بحران رہے گا؟ مجھے یہ لگتا ہے کہ جو گورنر صاحب نے ڈی نوٹیفائی والی اس صلاح ماننے سے انکار کر دیا ہے, اس نے کرائسس سے نکلنے کا راستہ کھول دیا. اچھا جی, وہ یہ ہے کہ اب آپ کے پاس اگین معاملہ چلا گیا ہے صوبائی اسمبلی کے اندر. صوبائی اسمبلی میں معاملہ چلا جاتا ہے. کل جیسے گزشتہ کل پروگرام میں ہمارے بتا رہے تھے سبطین صاحب کہ کل انہوں نے اجلاس بلا لینا ہے. جب وہ کل اجلاس بلا لیتے ہیں اور کارروائی آگے بڑھنا شروع ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تحریک عدم اعتماد ہے, ٹھیک ہے. اگر وہ پہلے آئی ہے تو پھر اس پہ لاجیکلی اس کے اوپر کام شروع ہو جائے گا. اب اگر تو یہ معاملہ اسمبلی میں حل ہو جاتا ہے تو پھر تو اس کا مطلب ہے اس سے اچھی تو کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی. اچھا ٹھیک ہے, تحریک عدم اعتماد ناکام ہو جاتی ہے, پرویز الہی صاحب کامیاب ہو جاتے ہیں, اسمبلی ڈیزالو کر دیں گے؟ کچھ لوگوں کو ابھی بھی ڈاؤٹ ہے اس بات پہ. یہ ڈاؤٹ بہت سارے لوگوں کو, یہ آپ کی بات 100% ٹھیک ہے. دیکھیے, اور بلکہ آپ یوں کہیے کہ جو پی ڈی ایم کی آخری امید ہے نا وہ بھی چودھری پرویز الہی صاحب سے ہی بدی. دونوں طرف سے امیدیں وہیں پہ ہیں. جی نہیں, ایک طرف سے انحصار ادھر ہے, یعنی جو پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کی حکمت عملی کی کامیابی کا انحصار چودھری پرویز الہی صاحب پہ, اور پی ڈی ایم کی ساری امیدیں اس طرف وابستہ ہیں. میری معلومات یہ ہیں کہ چودھری پرویز الہی صاحب سے روابط شروع ہیں, بلکہ شروع کیا ہے کبھی ختم ہی نہیں ہوئے تھے. اچھا, اور پچھلے چند دنوں میں بھی روابط ہوئے, اور چودھری پرویز الہی صاحب نے کئی مجالس میں بیٹھ کے یہ کہا کہ ہاں میں آپ کی اس تقاضے سے متفق ہوں کہ اسمبلی نہیں ٹوٹنی چاہیے. اب اسمبلی نہیں ٹوٹنی چاہیے تو اس کے لیے تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ پھر چودھری پرویز الہی صاحب بما اپنی جماعت کے ادھر چلے جائیں. تو اس میں جو میری جو اطلاع ہے وہ یہ ہے کہ سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے وہ مونس الہی صاحب ہے. مونس الہی صاحب اپنے والد صاحب
پر ظاہر ہے ہر بیٹے کی طرح وہ والد پہ کچھ نہ کچھ اثر تو ہوتا ہی ہے نا. جیسے میرے اپنے والد پر کوئی لاڈ ہوتا ہے, کوئی پیار ہوتا ہے, شاید کوئی دلیل بھی ہوتی ہو. والدین سے تو دلائل بازی کرنا ذرا مشکل کام ہوتا ہے, لاڈ پیار ہی کیا جا سکتا. تو چودھری مونس الہی صاحب جو ہیں انہوں نے اپنے والد سے لاڈ پیار کیا یا کسی بھی طریقے سے, وہ انہیں اس بات سے, انہیں پی ڈی ایم سے دور رکھنے میں کامیاب رہے. اب جب پی ڈی ایم سے دور رکھنے میں کامیاب رہے تو دوسری طرف بھی آصف علی زرداری صاحب ہیں. آصف علی زرداری صاحب جی ان کے بڑے بھائی بھی, وہ بھی دروازہ کھٹکھٹانے سے گریز نہیں کر رہے. تو میں نے پوچھا کچھ لوگوں سے کہ جناب یہ بتائیں کہ پھر آپ مونس الہی صاحب کو مذاکرات میں کیوں نہیں بٹھا لیتے. اب مونس الہی صاحب کو جو چودھری شجاعت حسین صاحب کے صاحبزادے ہیں وہ نہیں پسند کرتے, چودھری سالک صاحب جی, کہ مونس الہی صاحب ان کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کریں, یعنی وہ ایک فریق کے طور پہ اس میں شامل ہو. تو لہٰذا جب بھی پی ایم ایل کیو کے مرجر کی بات شروع ہوتی ہے تو یہ صاحبزادگان جو ہیں وہ مختلف پوزیشنز لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں, یعنی اکٹھے ہونے کی بات شروع ہوتی ہے. تو سالک صاحب کا خیال یہ ہے کہ مونس صاحب کو اتنی یہ حیثیت نہیں دینی چاہیے کہ انہیں ساتھ بٹھا کے, ظاہر ہے ایک رقابت بھی تو ہوتی ہے. اور مونس صاحب کا خیال یہ ہے کہ ان کی آئندہ سیاست کا انحصار, اور حسین الہی صاحب کا بھی, کہ ان کی آئندہ سیاست کا انحصار سارے کا سارا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ چلنے میں ہے. تو گویا یہ ہے وہ معاملہ جس کی وجہ سے آپ کہہ لیں کہ چودھری صاحب جو ہیں چاہنے کے باوجود بھی وہ اس طرف نہیں جا پا رہے جہاں وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پرانے دوست موجود ہیں. اچھا حبیب صاحب یہ بھی بتائیں کہ اس ساری گیم میں چودھری صاحب کو ملے گا کیا؟ چودھری صاحب کو تو سب کچھ مل رہا ہے, جتنی سیٹیں وہ چاہتے ہیں وہ ملیں گی انہیں. دیکھیے یہ آپ نے سوال جب فواد چودھری صاحب سے بھی کر رہی تھی تو اس وقت بھی میرے ذہن میں خیال ہے کہ اس وقت 15 قومی اور 30 صوبائی سیٹوں کی بات چل رہی ہے. سب سے فائدے میں جو رہنے والا فریق ہے وہ چودھری پرویز الہی صاحب. ون ون سچویشن میں دیکھیے چودھری پرویز الہی صاحب نے ایک ایسا ماحول بہرحال بن گیا ہے. اب بعض لوگ تو جو کہتے ہیں کہ وہ تو یہ بنایا ہوا بھی شاید انہی کا ہے, لیکن اینی ویز چودھری پرویز الہی صاحب کو یہ موقع مل گیا ہے کہ وہ اپنے مطالبات بڑھاتے چلے جائیں. اور میرا خیال ہے کہ ایسے موقع پہ یہ ایک نیچرل بات ہے کہ وہ مطالبات بڑھاتے چلے جائیں کہ اچھا جی آپ مجھے اتنی نشستیں دیں گے, 25 دیں گے, 50 دیں گے, 60 دیں گے, جو بھی ہے آپ آگے بڑھتے چلے جائیں گے. لیکن سوال یہ ہے کہ اس موقع پہ نتیجہ کچھ بھی ہو, اس موقع پہ چودھری پرویز الہی صاحب سے کیا گیا وعدہ کیا پورا ہوگا, یہ ایک اپنی جگہ بہت بڑا سوال ہے. میں نے ماضی میں جو دیکھا ہے وہ یہ کہ ایسے وعدے پورے نہیں ہوتے. مثال کے طور پہ تو یہ بات چوائس صاحب کو بھی تو معلوم ہوگی نا, لیکن جب آپ کے پاس اور اس کے سوا چوائس کیا ہے کہ آپ اعتبار کریں. دیکھیے جب غضب کیا تیرے وعدے پہ اعتبار کیا. چودھری اعتزاز احسن صاحب ہمارے بڑے ملک کے جید نامور وکیل ہیں, انہوں نے جب چیف جسٹس افتخار چودھری کی بحالی کی تحریک چلائی تو الٹیمیٹلی نواز شریف صاحب بھی ان کے ساتھ ملے, اور نواز شریف صاحب اور اعتزاز احسن صاحب نے مل کے کافی معاملات کو آگے بڑھایا. ایک موقع ایسا آیا کہ جہاں پہ 2013 کا الیکشن تھا تو شیخ روہیل اصغر صاحب جو اس وقت ایم این اے ہیں پی ایم ایل این کے, وہ اس حلقے سے امیدوار تھے جہاں سے اعتزاز احسن صاحب الیکشن لڑتے رہے ہیں, اور اس وقت ان کی اہلیہ نے الیکشن لڑا. انہوں نے نواز شریف صاحب سے کچھ سیٹنگ کی کہ جناب ایسا کرتے ہیں کہ آپ یہاں پہ اپنا بندہ نہ کھڑا کریں, اور نواز شریف صاحب اپیرنٹلی راضی بھی ہو گئے کہ ٹھیک ہے اعتزاز احسن صاحب کے خلاف بندہ کھڑا نہیں ہوگا. ہوا یہ کہ پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا. پارلیمانی پارٹی میں چودھری نثار علی خان بھی تھے تو اور بھی لوگ تھے. تو انہوں نے کہا جی اعتزاز احسن کو کیوں ہم ٹکٹ دیں, ہم اپنی سیٹ پی ٹی آئی کی پی ایم ایل پیپلز پارٹی کی گود میں کیوں ڈال دیں. تو اس پہ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے پھر جو آپ فیصلہ کریں. تو نتیجہ یہ ہوا کہ 2013 کے الیکشن میں چودھری اعتزاز احسن صاحب کو انفیکٹ بڑی بری شکست ہوئی. اس کا بدلہ انہوں نے پھر وہ اس تقریر کے ذریعے اتارا جو انہوں نے پارلیمنٹ میں مشترکہ اجلاس میں ایک دفعہ کی. اسی طرح ایک اور صاحب تھے بڑے, چودھری پرویز الہی صاحب کو ان کا پتہ ہے, وہ کہیں باہر ملک میں رہتے تھے, تو ان کا بھی خیال تھا کہ نواز شریف صاحب سے ان کی جو وابستگی ہے وہ انہیں سینٹ کا ٹکٹ دلوا دے گی. تو
نواز شریف صاحب بڑا چاہتے تھے کہ انہیں سینٹ کا ٹکٹ ملے, لیکن نہیں ملا. لیکن نہیں ملا. سیاست کے وعدے شاید حبیب صاحب ٹوٹنے کے لیے ہی نہایت دلچسپ بات. اسی طرح باہر کے ملک میں ایک رہنے والے صاحب تھے, میاں صاحب کے بڑے قریب تھے, انہیں ٹکٹ بھی مل گیا لیکن وہ الیکشن نہیں جیت سکے سینٹ کا. تو لہٰذا اس طرح کے موقع پہ جو وعدے کیے جاتے ہیں بس ٹھیک ہے, یاد رکھے جانے کا. سیاسی وعدوں پہ اعتبار نہیں کرنا چاہیے. ایک بریک لیں گے ناظرین ہم یہاں پہ, اور بریک کے بعد کریں گے کہ افغانستان میں خواتین کے لیے اعلیٰ تعلیم کے دروازے کیوں بند ہو گئے. ویلکم بیک ناظرین. 4 کروڑ 11 لاکھ نفوس پر مشتمل افغانستان میں خواتین کی اعلیٰ تعلیم کے حصول پر پابندی لگا دی گئی ہے. افغان وزارت تعلیم نے اس حوالے سے دسمبر کو ایک مراسلہ جاری کیا جس کے مطابق تمام نجی اور سرکاری جامعات کو تا حکم ثانی خواتین کی اعلیٰ تعلیم معطل کرنے کے لیے کہا گیا ہے. یہ فیصلہ ایک ایسے وقت پر آیا ہے جب 3 مہینے پہلے ہزاروں طالبات نے میڈیکل اور انجینئرنگ کے لیے انٹری ٹیسٹ بھی دیے تھے. طالبان حکومت کے حالیہ اقدام کے خلاف افغانستان بھر میں مظاہرے ہوئے. خواتین بھی اپنے حق کے لیے سڑکوں پر نکل آئیں. اور واضح رہے کہ امارات اسلامی افغانستان میں خواتین سے امتیازی سلوک کا یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے. افغان طالبان کے حالیہ فیصلے کی اقوام متحدہ, OIC, سعودی عرب, UAE سمیت مغربی ممالک اور تنظیموں نے سخت الفاظ میں مذمت کی ہے اور اسے انسانی حقوق کے منافی قرار دیتے ہوئے فیصلہ واپس لینے کا بھی مطالبہ کیا ہے. پاکستانی وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے گزشتہ روز امریکہ میں اس بارے میں کہا کہ افغانستان میں طالبات کی تعلیم پر پابندی کے فیصلے مایوسی ہوئی ہے. تاہم تمام اختلافات کے باوجود بہترین طریقہ یہ ہے کہ طالبان حکمرانوں کے ساتھ بات چیت جاری رہنی چاہیے. دوسری جانب ترجمان پاکستان دفتر خارجہ نے بھی فیصلے پر نظر ثانی کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ افغان خواتین کی تعلیم پر پابندی ناقابل قبول ہے. پاکستان کی ہونہار بیٹی اور نوبیل انعام یافتہ ملالہ یوسفزئی کا بھی کہنا ہے کہ طالبان چاہے افغانستان کے تمام کلاس رومز اور یونیورسٹیز بند کر دیں لیکن وہ خواتین کے ذہن کو کبھی بند نہیں کر سکتے. افغانستان اور لیٹ ہر لرن کے ہیش ٹیگ سے ٹویٹر پر یہ موضوع زیر بحث ہے. سوال یہ ہے کہ صنفی امتیاز کے اس رویے کی کیا مذہب اجازت دیتا ہے؟ یہ فیصلہ افغان سماج کے لیے کتنا نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے؟ اور سب سے اہم بات کہ افغان طالبان آخر کب بدلیں گے؟ اسی پر بات کرنے کے لیے پروگرام میں ہمیں جوائن کیا افغان امور کے ماہر اور انچارج انویسٹیگیشن سیل سنو ٹی وی طارق حبیب صاحب نے. طارق حبیب صاحب, آپ تو افغانستان کا دورہ بھی کر چکے ہیں, افغان لوگوں سے مل بھی چکے ہیں, طالبان سے بھی آپ کی ملاقاتیں ہو چکی ہیں. اس معاملے پر طالبان کا موقف کیا ہے؟ دیکھیں عظمت, طالبان کا موقف تو جو ہے وہ میں ابھی بتاتا ہوں, لیکن اس سے پہلے آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ اس وقت جو ہے طالبان کے جو ایجوکیشن منسٹر ہیں شیخ ندا محمد, وہ پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں. اور ہماری بات ہوئی جو ہائر ایجوکیشن کے ان کے ترجمان ہیں ضیاء اللہ ہاشمی, ان سے تو انہوں نے بتایا کہ جی افغانستان ٹائم کے مطابق 8 بجے اور پاکستانی ٹائم کے مطابق 8:30 بجے وہ پریس کانفرنس میں یہ جو نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے اس کی وضاحت کریں گے. تو یہ ابھی جاری ہوگی پریس کانفرنس, اس میں وہ جو ہے اپنا جو بھی ان کا موقف ہے وہ اس میں دے دیں گے. لیکن جب ہم نے سنو ٹی وی نے ذبیح اللہ مجاہد صاحب کا انٹرویو کیا تھا جو ترجمان ہیں امارت اسلامیہ کے, تو ان سے ہم نے اسپیسیفک یہ کوشچن کیا تھا خواتین کی تعلیم کے حوالے سے. اور اس وقت بھی جو ہے وہ بچیوں کے اسکول بند تھے, اور مارچ میں جب انہوں نے اسکول بند کیے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ 1 یا 2 ماہ میں کچھ تبدیلیوں کے بعد کھول دیے جائیں گے. لیکن ہمارا وزٹ جو تھا وہ سپٹمبر میں تھا اور اسکول اس وقت تک نہیں کھلے تھے. تو اب یہ دیکھیں کہ ہمیں جب اس ٹائم ذبیح اللہ مجاہد صاحب نے اپنی حکومت کی طرف سے یہ یقین دہانی کروائی تھی کہ یہ اسکول جلد کھل جائیں گے اور خواتین کی بچیوں کی تعلیم کے حوالے سے ہم خود بڑے کانشیس ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ جی یہ بچیاں تعلیم حاصل کریں. یہ بتائیے گا کہ کیا طالبان کی اپنی صفوں میں بھی کچھ اختلاف ہے مسئلے پر؟ جی بالکل ہے. دیکھیں اس میں صرف افغان طالبان کی صفوں میں نہیں بلکہ جو ٹیکنوکریٹس ہیں وہ بھی اس حوالے سے تقسیم کا شکار ہو گئے ہیں اس نوٹیفیکیشن کے بعد. ان کی ایک بڑی پہلے تو اگر ہم جو ہے وہ طالبان قیادت کی بات کریں تو قندھاری اور قطری اور کابل, یہ 3 جو ڈویژنز ہیں ان میں کابل اور قطری جو قیادت ہے وہ ایک جانب ہے اور قندھاری قیادت ایک جانب ہے.
اسپیسیفک اس معاملے پر خواتین کی تعلیم کے حوالے سے ذرا یہ بتائیں نا یہ قندھاری قیادت کیوں مخالف ہے؟ قندھاری قیادت میں جو ہے وہ ابھی تک وہ قیادت ہے کہ جو منظر عام پر اس طریقے سے نہیں آئی ہے جس طرح کابل اور قطری قیادت ایکٹیو ہے. وہ انٹرنیشنل کمیونٹی سے ڈیلز کر رہے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ ہمارا سروائیول کس میں ہے, ہمیں کتنی سافٹنس دکھانی پڑے گی. ملا برادر اور یہ جو کابل کی قیادت ہے یہ پورا زور لگا رہے ہیں کہ خواتین کی جو ہے وہ تعلیم کے دروازے ان پر بند نہ کیے جائیں. صرف تعلیم کا معاملہ نہیں, خواتین کو ہر حوالے سے آگے آنے کا موقع دیا جائے. لیکن جو قندھاری قیادت ہے, جو 4 سے 5 ان کے ذمہ داران ہیں, جس میں وزیر اعظم افغانستان ہیں, جس میں چیف جسٹس آف افغانستان ہے, یہ وہ شخصیات ہیں. وزیر تعلیم بھی تو انہی میں شامل ہوتے ہیں. وزیر تعلیم کابل کے گورنر تھے, اور یہ ابھی جو ہے وہ اسی مطلب آپ سمجھ لیں کہ اسی ایک گروپ کا حصہ بن گئے جو خواتین کی تعلیم کے حوالے سے ہارڈ لائنز اختیار کرتے ہیں. تو یہ گروپ جو ہے وہ مخالفت کرتا ہے خواتین کی تعلیم کی. ان کا نقطہ نظر جو ہے وہ یہ ہے کہ جی جدید تعلیم کی اجازت نہیں ہے مذہب میں, جو ان کی اپنی تشریح ہے مذہب کے حوالے سے, تو اس لیے جو ہے وہ اس پر بات نہیں کی جا سکتی. جو سابق وزیر تعلیم تھے انہوں نے واضح طور پہ بنیادی ایشو ہی یہی تھا کہ وہ مولوی عبدالباقی ان کا وہ حقانی تھے, مولوی عبدالباقی حقانی. ان کا ایشو ہی یہ تھا کہ وہ زور دے رہے تھے کہ جو مارچ میں بند ہوئے تھے بچیوں کے اسکولز, ان کو کھولا جائے. ان کو کھولے بغیر ہم دنیا کو اپنا جو سافٹ امیج ہے وہ نہیں دے سکتے. بالکل یہی چیز میں حبیب صاحب آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ سیاسی طور پر تو طالبان نے اپنے آپ کو منوا لیا, لیکن سماجی طور پر جو مسائل ہیں انہیں حل کیے بغیر سروائیول ممکن نہیں ہے. دیکھیے اس کی وجہ یہ ہے کہ طالبان جو افغان طالبان ہیں ان کا ایک طویل عرصہ نہ صرف حکومت سے باہر گزرا ہے بلکہ غاروں میں, کھچاروں میں ڈرتے ہوئے, سہم کے بھاگتے ہوئے, کبھی حملہ کرتے ہوئے اس طرح گزرا ہے. اور معاف کیجیے گا, ان کے جو بعض یعنی زعماء ہیں انہیں تو باہر جانے کا موقع ملتا رہا, لیکن جو ان کے فوٹ سولجر ہیں وہ تو کئی ایسے ہیں کہ جو پہلی دفعہ جب میں کابل گیا, یعنی جب وہاں پہ امریکہ جب نکل گیا تو وہاں پہ بہت سارے لوگ مجھے ایسے ملے جو پہلی بار اپنے شہر سے نکلے تھے, اور ایسے بہت ہی کم تھے جو پہلی بار کابل جیسی جگہ پہ آئے تھے اور کابل کی عمارتیں دیکھ کے اور کابل کا ماحول دیکھ کے وہ بڑی دلچسپ تصاویر بھی آئی تھی حبیب صاحب, وہ بڑے پریشان ہو گئے تھے کہ ہیں کابل اتنا بڑا شہر ہے اور اتنا خوبصورت شہر ہے. تو خیر بات یہ ہے کہ جو فٹ سولجر میں اور اوپر والے میں جو فرق ہے, اس فرق کو پاٹنے والی جو درمیانی قیادت ہے اس کا بھی مسئلہ یہ ہے کہ وہ بھی مدارس کے حجروں سے کبھی باہر نہیں موسٹلی, یا پھر ان کے ویسٹڈ پولیٹیکل انٹرسٹ ہے کہ اگر وہ اپنی پوزیشن کو چینج کریں گے تو انہیں دراصل اپنے طالب علموں سے, اور طارق صاحب زیادہ اچھے طریقے سے بتا سکتے ہیں کہ وہاں پہ اگر ایک مولوی صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ اتنے طالب علم ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اتنی بندوقیں ہیں, یعنی میرے پاس اتنی بڑی فوج ہے, میرا اتنا بڑا جتھا ہے. تو وہاں پہ یہ صورتحال بڑی کمپلیکس ہے. تو ایسی صورت میں وہاں پہ طالبان اگر چاہیں بھی ان کی قیادت تو وہ اپنے اختلافات ان کے لیے ختم کرنا بہت ہی مشکل ہوگا. لیکن بہرحال یہ جو قندھاری گروپ ہے, یہ قندھاری گروپ نہ صرف اپنی جیسے طارق صاحب بتا رہے ہیں کہ اپنی بنیاد اپنے فنڈامنٹلزم کی وجہ سے یا اپنی تنگ نظری پر مبنی تشریحات کی وجہ سے جانا جاتا ہے, بلکہ وہاں پہ ایک اکھڑ پن بھی اس میں خاص طور پہ پایا جاتا ہے. تو وہ اکھڑ پن کا پتہ نہیں مقابلہ کیوں طارق صاحب آپ کے خیال میں ہو پائے گا؟ کہیں ایسا تو نہیں ہوگا طالبان کے اندر لڑائی شروع ہو جائے؟ نہیں دیکھیں حبیب صاحب, اس کو بلکہ آپ بھی جو ہے وہ آپ سے اکثر ڈسکشن رہتی ہے, آپ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ جو امیر کا معاملہ ہے, امیر کی بیعت کا جو ایک معاملہ ہے, اس میں آپ جانتے ہیں کہ یہ بہت ہی سخت گیر ہوتے ہیں. تو اگر ہم یہ توقع رکھنا کہ اندر سے کوئی بغاوت ہوگی یا یہ کسی کلیش پہ چلے جائیں گے کسی بھی ایشو پر, تو میرا خیال ہے کہ اس کے چانسز بہت کم ہیں. ایون یہ کہ جو میں نے ابھی بتایا کہ جو ان کے وزیر تعلیم شیخ ندا محمد ابھی پریس کانفرنس کر رہے ہیں, اس کی بھی وجہ, حالانکہ وہ سخت گیر ہے, اس کی بھی وجہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کا دباؤ بہت ہے. اس دباؤ کی وجہ سے وہ کر رہے ہیں. وہ قطن جو ہے وہ مطلب اپنے انٹرنل جو میٹرز ہیں ان کو یہ خاطر میں نہیں لاتے. پاکستان کو رول پلے کر سکتا ہے؟ جی پاکستان بالکل رول پلے کر سکتے ہیں. اب تو کرنا پڑے گا کیونکہ جو ریجنل کنٹریز ہیں آپ وہ دیکھیں, اس پر انہوں نے بھی بہت سخت مذمت کی ہے. لیکن ابھی سب ایک چیز ہمیں دیکھنی پڑے گی کہ انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے وہ سب جو ہے وہ صرف مذمت کی حد تک ہے. کسی نے ابھی تک کوئی ایکشن لینے کا یا کوئی ایکشن اناؤنس نہیں کیا.
اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ کمیونٹی جو ہے وہ ابھی بھی طالبان کو پورا موقع دے رہی ہے کہ وہ مطلب آپ یہ سمجھیں کہ وہ ٹھیک طریقے سے کام شروع کر دیں، ایک سافٹ طریقے سے جو ہے وہ اپنا امیج بلڈ کریں تاکہ انہیں تسلیم کرنے کی طرف جایا جا سکے۔ لیکن دیکھیں ریجنل کنٹریز جو پہلے مختلف موقعوں پہ اشارے دیتے رہے، چین ہو گیا، اس کے ساتھ رشیا ہو گیا، پھر ایران، پاکستان، جو مختلف اس پہ ان کی مدد بھی کرتے رہے، وہ بھی جو ہے وہ پہلے جب مارچ میں انہوں نے بچیوں کے اسکول بند کیے تو پیچھے ہٹنا پڑا ان ممالک کو، اور اب جو معاملہ ہوا ہے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، ایک بات کی جاتی تھی کہ کل کھول دیں گے، پرسوں کھول دیں ون گے، لائنر کنکلوژن، کیونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ یہ دیکھیں انہوں نے پہلے بھی یہ کہا، اب بھی یہی کہہ رہے ہیں، اب بھی انہوں نے یہ کہا کہ جی 3 مہینے کی ویسے ہی چھٹیاں آ رہی ہیں، اس کے بعد ہم فیصلہ کریں گے، لیکن چونکہ ہمارے پاس ماضی میں یہ مثال موجود ہے کہ یہ ڈیلے ٹیکٹس ہے، تو اس وجہ سے ہم اس دفعہ بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ڈیلے ٹیکٹس ہی ہے، اور ایسا ان کا کوئی ارادہ فی الحال نظر نہیں آتا کہ یہ ٹھیک ہے ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوا، آپ سے ملاقات ہوگی کے روز، اللہ نے کے بعد۔